अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन जफर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो कारोबार से मुतल्लिक है। हम ये देखेंगे कि आजकल के माशी मसाइल में कारोबार की क्या सूरत हाल है, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को क्या क्या मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे हुकूमत की क्या पॉलिसी है और एक बिजनेसमैन को वो किस तरह की रिलीफ दे रही हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम फैजुल्लाह चौहान साहब हैं, जो कि अनूर ज्वेलर के नाम से अपनी बाबरा बाजार रावलपिंडी में शॉप रन कर रहे हैं। आइए उनसे इस मौजू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौहान साहब, ये बताएं कि जैसे कि हमारे मुल्क के माशी और सियासी मसाइल सारों के सामने हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये हालात और बदतर से बदतरीन होते जाएंगे या इसमें कुछ बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल जारी है वो तमाम कौम के सामने है कि हमारा जो सेटअप है, हुकूमती सेटअप है, उसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और उसके यही असरात हैं कि दिन ब दिन ये माशी तौर पे, हुकूमती तौर पे, सियासी तौर पे ये बिल्कुल डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बज़ाहिर नज़र आ रही है वो दिन ब दिन ख़राब होती नज़र आ रही है। आज जो सूरत हाल है इसके मुकाबले में कल की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन नज़र आ रही है और कोई भी कारोबारी बंदा इस हवाले से मुतमिन नहीं है। तो आप किन अवामिल को इसका जिम्मेदार समझते हैं कि क्या ऐसे रीज़न या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो माशी तौर पर दिन ब दिन नीचे से नीचे गिरती जा रही है, माशी हालत हमारी? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा जो मुल्क जिस बुनियाद पे काम कर रहा है, जमहूरियत की बुनियाद पे, उस जमहूरियत का ख़त्म होना है इस मुल्क से। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब के सब ख़ानदानी सिस्टम चल रहे हैं, ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है और ये ख़ानदानी निज़ाम जो है ये सिर्फ अपने मफाद के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हत्ता कि इनके अपने MNA और MP जो हैं उसको भी कोई अहमियत नहीं दी जाती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अहमियत के लिए काम कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे। ये IMF की पॉलिसी के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो है ना ये मुल्क को तबाही की तरफ लेते जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की IMF के मुतालिक। आप ये बताएं कि IMF के जिन शराइत पर आगे भी हम 20 सितंबर को उनसे एक और कर्जा लेने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारा मुल्क कब इस भिखारीपन से बाहर निकल सकेगा? जी, हमारा मुल्क उस वक्त तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता जब तक, जैसे मैंने पहले भी 2 दफ़ा बात आपसे कर चुका हूँ, जब तक हम सही जमहूरियत इस मुल्क में नहीं लेके आएंगे। अब फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जब आएगी इस मुल्क में तो वो लाजमी बात है कि मुल्क को तबाही करेगी। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए और बाकी जो हर इदारा जो है अपने अपनी जिम्मेदारी पे अपनी अपनी जगह पे काम करे जाके। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि चौहान साहब आप एज ए ज्वेलर यहाँ पर काम कर रहे हैं बाबरा बाजार रावलपिंडी में, तो आप बताएं आपने कब अपने कारोबार को शुरू किया था, उस हालात में और अब के हालात में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है और क्या क्या मुश्किलात का सामना, स्पेशली मैं मुश्किलात का जिक्र करूंगी कि आजकल कारोबारी लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो आप कौन कौन से मसाइल फेस कर रहे हैं और उन हालात में और इन हालात में क्या फ़र्क है? देखिए, ये बेसिकली हमारा ये काम जो है, ये हमारा कारोबार जो है ये ख़ानदानी है। हमारे दादा नाना साहब यही काम करते रहे हैं और हम ख़ानदानी सुनार हैं। तो उस हवाले से पहले दौर में ये होता था कि लोगों के लिए 5-10 तोले, 20 तोले, 30 तोले सोना बनाना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है। और आजकल के हालात ये हो गए हैं कि गाह कहता है कि मुझे हल्की से हल्की चीज़ दें। गाह कहता है मुझे 2 तोले में जो एक सेट बना के दें जो मुझे हैवी लगे काफ़ी ज़्यादा। तो उस हवाले से दिन ब दिन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है। उस हवाले से जो है ये पॉलिसी हमें अपने गवर्नमेंट की चेंज करनी पड़ेगी, फिर ही कुछ सही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो हमारे कारोबारी हालात जा रहे हैं उन कारोबारी हालात को FBR ने और इनकम टैक्स ने और बिजली के बिलों ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। इस वक्त
کاروباری طور پہ جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ FPR نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے بے تحاشا ٹیکس لگا دیے. یعنی اب ایسے دیکھیں کہ ایک دکان جو ہے وہ دکان کا وہاں پہ کام ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی اس دکان کی مالیت اتنی ہے تو اس کے مطابق کتنا ٹیکس دیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ٹیکس تو ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی پہ ٹیکس ہے، اور ٹیکس تو گورنمنٹ اس کے علاوہ بے شمار ٹیکسز آلریڈی ہم سے لے رہی ہے. اب ایک مزید ٹیکس کہ نہیں جی آپ کی دکان کی یہ مالیت ہے اس کے مطابق آپ ٹیکس دیں، تو یہ ظلم کی انتہا کر رہی گورنمنٹ. اس وجہ سے ہمارے کاروبار جو ہیں وہ بالکل ٹھپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ النور جیولرز کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہر ایک دیکھیں شاپ جو کیپر ہوتا ہے، اسپیشلی آپ گولڈ کی شاپ چلا رہے ہیں، تو آنے والے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے کہ آپ ان کو کوئی فیور دیں یا کوئی پریفرنس دیں، تو آپ اپنے گاہک کو سیٹسفائی کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے. جی. ہم اپنے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم گاہک سے کہتے ہیں کہ ہمارا بنا ہوا زیور اب جب بھی کبھی واپس لائیں گے اس کی واپسی پہ سوائے میکنگ چارجز کے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس طریقے کے مطابق اللہ ماشاء اللہ کوئی سنار اس طرح کام کر رہا ہوگا، ورنہ کوئی سنار اس طرح کام نہیں کر رہا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے ہمیں ہمارے کسٹمرز نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ ابھی تو ہر چیز کے ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر جو آتے ہیں کیا کیا بیچارے وہ انہیں ظاہری بات ہے جہیز میں رکھنے کے لیے یا اور کاموں کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے، یہ ضروری چیز ہے ان کی. تو جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا کیا اپنے مطلب مشکلات بتاتے ہیں، کرتے ہیں کہ ہم کس مشکل سے آ رہے ہیں، کس طرح مینیج کر کے آ رہے ہیں، اسپیشلی وہ شاپ کیپر سے ڈسکس کرتے ہیں، تو کیا کیا مشکلات آپ عوام کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی اس وقت عوام کو سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ بلوں کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے بل ہی ادا نہیں ہو رہے تو ہم مزید آپ سونا کیسے خریدیں. تو پہلے جو سونا خریدتے تھے 7 تولے 8 تولے 10 تولے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 3 تولے 4 تولے سونا، صرف اتنی ہماری گنجائش ہے، اس سے ذرا ہماری گنجائش نہیں ہے. اور یہ بھی کسٹمر کہتے ہیں کہ آپ بے شک ملاوٹ زیادہ کر دیں تاکہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ بن جائے لیکن پیسے ہمارے کم لگے. تو یہ تو دن بدن صورتحال جو ہے مزید بگڑتی جا رہی ہے. تو جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ آرٹیفیشل جیولری وغیرہ پر وہ بھی اس پر بھی انسسٹ کرتے ہیں. جی ہمارا جو اس وقت سیٹ اپ ہے نا پورے معاشرے کا، جی اس میں بیسیکلی لوگ تو اس وقت زیور بنوانے کی استطاعت ہی بہت کم ہوگی ان کی. ٹھیک ہے. اب زیور اگر بن رہا ہے تو وہ صرف اس حوالے سے بن رہا ہے کہ جو ہمارے خاندانی اقدار ہیں جی کہ ہم نے دلہن کو زیور ڈالنے ہر حال میں حال. جی بالکل. تو اس کے حوالے سے لوگ زیور بنوا رہے ہیں، ادروائز لوگوں کی جیب کی استطاعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کسی بھی ملک میں اس کی جو روپے کی قیمت ہوتی ہے، جو کرنسی ہوتی ہے یا گولڈ ریٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں بھی. جی یہ گولڈ ریٹ جو ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس کو پھر ہم اپنے لوکل مارکیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیل اور پرچیز کی کیا صورتحال ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کی. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی اکنامک کا یہی اصول ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہی ریٹ بنتے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے یہ ریٹ یہاں پہ لوکل طے ہوتے ہیں، کراچی میں طے ہوتا ہے ریٹ پہلے، پھر کراچی سے یہ ریٹ جو ہے پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ہماری معیشت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ معیشت پہ تو لازمی بات ہے اس کا اثر ہے کہ آپ کی جو اثاثہ جات ہیں آپ کے بینکوں کے وہ سارے کے سارے گولڈ میں پڑے. ٹھیک ہے. اب گولڈ جو ہے اس کا تعلق ڈالر سے ہے. اب جب ہماری معیشت جو ہے وہ نیچے جائے گی تو لازمی بات ہے ڈالر اوپر جائے گا، تو ڈالر جب اوپر جائے گا تو لازمی بات ہے سونے کا ریٹ بھی اوپر جائے گا. تو اس کا سارا اثر جو ہے ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. ایز اے بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشی حالات ہے ہماری معیشت میں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، معیشت کی ترقی میں ایز اے بزنس مین کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں جی بزنس مین کو اگر سہولتیں دی جائیں، بزنس مین کو اگر اچھے طریقے سے لے کے چلا جائے، بزنس مین کو ٹیکسوں کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیوں کے حوالے سے سکون ہو، تو یہ بزنس مین اس ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے گورنمنٹ کی پالیسیاں بدلتی جا رہی ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیاں دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں، تو یہاں سے اگر آپ سروے کریں
آپ انالیسس کریں تو بے شمار انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ اپنی انڈسٹریاں بند کر کے یہاں سے جا چکے ہیں جی. اور جو دکاندار ہیں دکاندار کی تو مجبوری ہے کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے، لیکن جس چیز کو استطاعت ہو رہی ہے، جس چیز کو موقع مل رہا ہے، وہ یہاں سے اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بند کر کے وہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے. تو اگر حکومت جو ہے اپنی پالیسیوں کو صحیح کر لے، حکومت جو ہے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ حکومت کا دست و بازو بن سکتا ہے اور اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہوگا. تو آپ کس قسم کے اقدامات حکومت سے چاہتے ہیں کہ آپ کیسی پالیسی حکومت بنائے کہ جو آپ کے فائدے میں، آپ کے مفاد میں ہو، ایک بزنس مین کو ترقی کرنے کے، آگے بڑھنے کے چانس مل سکے؟ اس کے لیے جی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عرصہ دراز سے گورنمنٹ سے، ایف پی آر سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ فکس ٹیکس کریں، یہ سارے ٹیکسز آپ ختم کر دیں، آپ فکس ٹیکس کریں اور وہ ٹیکس اس طرح کے ہوں کہ ہر دکاندار کے لیے پے کرنا آسان ہو. جس طرح کی ٹیکس پالیسی گورنمنٹ کی ہے اس میں تو ہمیں پہلے وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل کے پاس جائیں، اس کو ساری چیزیں بتائیں، وہ اس کے مطابق اسٹیٹمنٹ بنائے، پھر اسٹیٹمنٹ جمع کروائے. ہم کہتے ہیں ہمیں اس ساری چیزوں سے آپ ہمیں چھوٹ دے دیں، ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم فکس ٹیکس دیں. آپ ٹھیک ہے. یہ فکس ٹیکس اگر ہوگا ہر دکاندار کو پتا ہوگا میں نے اتنا ٹیکس دینا ہی دینا ہے ہر حال میں، اور وہ ٹیکس دکاندار کے کاروبار کے مطابق ہو تو اس سے انشاءاللہ یہ جو ہمارا سارا سیٹ اپ ہے معاشی یہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ کے ہی جو چیمبر آف کامرس ہے جو کہ تمام تاجروں اور بزنس مین کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو صدر پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کس لیول پر جا کے تو اپنی تجویز آگے پیش کرتے ہیں اور اپنی کس افیکٹولی اپنی تجویز کو ان کو منوا سکتے ہیں، مسائل کا حل نکال سکتے ہیں وہاں سے؟ دیکھیے اس حوالے سے بے شمار میٹنگ چلتی رہتی ہیں، چیمبر آف کامرس کی اور ایف پی آر کی، چیمبر آف کامرس کی اور فنانس منسٹری کی، چیمبر آف کامرس کے ساتھ فنانس منسٹر کی. یہ ساری میٹنگ جو ہے نا وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ میٹنگ جو ہے نا وہ اس میں جو باتیں طے ہوتی ہیں ان پہ پھر عمل نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے جو ہے وہ کاروبار پھر آگے بھی نہیں بڑھ رہا اور کاروبار پیچھے سے پیچھے آتا جا رہا. تو ایسے کیا عوامل ہے جس کی وجہ سے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ عوامل تو گورنمنٹ کی پالیسیوں کے ہوتے ہیں نا جی، کہ گورنمنٹ کی پالیسیاں اگر ٹھیک ہیں، گورنمنٹ اگر اس ملک کو ترقی دینا چاہتی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو بات کہے گی، جو کمٹمنٹ کرے گی اس پہ عمل کرے گی. لیکن جب گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں ہے کہ ہماری معیشت آگے بڑھے، ہم ترقی کریں، ہم آگے سے آگے چلیں، تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر جو بھی سیاسی لیڈر جو ہیں عوام کے حقوق کے لیے یا عوام کے مسائل کے حل کے لیے جب آواز اٹھاتے ہیں تو ان پر سیاسی کیسز بنا کے ان کو پس منظر کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی مسلسل ہوتا رہا تو ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عوام کے مسائل کے لیے بہت باتیں کی ہیں. عوام کے مسائل کے لیے انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے، عوام کے مسائل کے لیے انہوں نے بے شمار کوششیں کی ہیں کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ کم ہوں. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے ایگریمنٹ باقاعدہ ہوا ہے ان کا گورنمنٹ کے ساتھ. اب اس ایگریمنٹ کے اختتام میں چند دن ہی رہ گئے ہیں، تو ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب بھی کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا عمل کر رہی ہے. بظاہر تو اس وقت کوئی پازیٹیو صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک عام آدمی کو بجلی گیس کے بلوں نے تنگ کیا ہوا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر اور مطلب ایسے حالات سے، برے ترین حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن جو ایک کاروباری طبقہ ہے وہ یہ مسائل کو کس طرح فیس کر رہے ہیں اور اس کو کس طرح مینیج کر رہا ہے؟ کاروباری طبقہ جو ہے نا جی یہ ساری بیسیکلی ایک چین ہوتی ہے، یہ چین اوپر سے لے کے نیچے تک چلتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس چین میں ایک جو ہے ایک پیس میں سے نکل جائے تو وہ چین ٹوٹ جاتی ہے. صحیح ہے. اب بیسیکلی یہی ہے کہ جو اوپر والی سطح پہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، جنہوں نے سرمایہ اب اس وقت سارا روکا ہوا ہے، اب جب تک وہ سرمایہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا، جب تک وہ سرمایہ سرکولیٹ نہیں کرے گا، وہ نیچے تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے. اور اس کو نیچے تک اسی وقت یہ پہنچے گا کہ جب پالیسیاں ٹھیک ہوں گی. تو اس وقت تک یہ سرمایہ، جب تک یہ سرمایہ نیچے نہیں پہنچے گا، اس وقت تک یہ پالیسیاں صحیح نہیں ہوں گی، اس وقت تک کاروباری حالات بہتر نہیں ہو سکتے.
آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی فریش ہے، کوئی مطلب اپنا یہاں پر کاروبار اسٹیبل کرنا چاہتا ہے، اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، تو کس حد تک اس کو ایسے موقع مل سکتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار یہاں پر سیٹ کر سکے یا اس کو اسٹارٹ کر سکے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک تو بظاہر کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کاروباری بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو سیٹ کر سکے، کیونکہ دن بدن گورنمنٹ کی پالیسیاں جو ہیں وہ خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کے پلاننگ یہ ہے کہ کاروبار کو تباہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ پالیسیاں اس طرح کی بنا رہے ہیں کہ کاروباری طبقہ اٹھ ہی نہ سکے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی حکومت بھی چلانی ہے، لازمی بات ہے اگر پاکستان ہوگا تو حکومت ہوگی، ٹھیک ہو گیا، معیشت ٹھیک ہوگی تو حکومت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، جب تک ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اس وقت تک معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ چوہان صاحب آپ جزاک کا۔ اللہ۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے فیض اللہ چوہان صاحب کی باتیں سنی، ضرورت اس بات یہ ہے کہ حکومت کاروباری لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرے، ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے وہ بہتر سے بہترین طور پر اور آزادی کے ساتھ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں، کیونکہ جب ایک عام عوام کو ایک بزنس مین ترقی کرے گا تو اسی پاکستان کی ہی ترقی پوشیدہ ہے۔ اسی میسج کے ساتھ اپنی ہوسٹ سبین ظفر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔